نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 10th para Surah At-Tawbah ayat number 28 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो इन्नमा बेशक अल मुशरिकून मुशरिकीन नजसुन निजस हैं नापाक हैं फला तो ना यकरबू काफ रा बा से है कुर्ब कहते हैं किसी चीज का पास आना फला यकरबू तो ना वो पास आए ना वो करीब आए अल मस्जिद अल हराम मस्जिद हराम के बादा बाद आमिहिम अपने इस साल के हाजा इस हामिहिम इस साल के हाजा ये व इन और अगर खिफ तुम खौफ हो तुमको आइलतन मुफलिसी का फसौफा तो अनकरीब युगनीकुमुल्लाह गनी कर देगा तुमको अल्लाह मिन फदली अपने फजल से इन शाआ अगर वो चाहे इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जाने वाला है हकीमुन हिकमत वाला है ए ईमान वालों बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना फटकने पाए अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है तो मुशरिकीन को यहाँ नापाक करार दिया गया जिस तरह खाना काबा को यानी अल्लाह ताला के घर को मस्जिद हराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक किया था तो अब वो टाइम आ चुका है कि अब मुशरिकीन से इस एरिया को पाक कर दिया जाए यानी पहले तो शिर्क का आधा खात्मा किया गया अब वो लोग के जो दोबारा शिर्क को प्रमोट कर सकते हैं यानी शिर्क की जड़ काटने के लिए ये हुक्म दे दिया गया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो इन्नमल मुशरिकून नजसुन मुशरिक तो नापाक लोग हैं तो नापाक लोगों को हरमैन में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं है मस्जिद हराम में वो दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जो निजासत है एक तो सबसे बड़ी बात ये कि शिर्क सबसे बड़ी निजासत है सबसे बड़ी गंदगी है अगर आपके अंदर शिर्क है तो वो कैसे इंसान पाक हो सकता है तो ये मानवी भी है और ज़ाहरी भी है अगर ज़ाहरी तौर पर भी देखा जाए तो मुशरिक वुज़ू और गुस्ल का उस तरह से इत्माम तो नहीं करते जिस तरह से मुसलमान करते हैं कि अपने वुज़ू का ख्याल रखते हैं अपने वुज़ू और ये तयम्मुम का एहतमाम करते हैं मतलब हर तरह से ज़ाहरी तौर पर भी बार-बार दिन में 5 बार वुज़ू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं तो ये कितनी पाकीज़गी उनको हासिल हो जाती है बज़ाहिर और जब बज़ाहिर इंसान पाकीज़ा होगा तो उसके अहलाक उसके अहलाक और एक किरदार उसकी सोचें सब कुछ पाकीज़ा हो जाएगा तो क्योंकि मुशरिक की तो सोच ही नापाक है उनके तो एतकाद ही गंदे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो फिर मस्जिद हराम में दाखिल हो सके तो अब इसके बाद किसी भी मुशरिक को मस्जिद हराम में दाखिल होने की बिल्कुल इजाजत नहीं है बाद आमिहिम हाजा इस साल के बाद जैसा कि आपको पता है कि 9 हिजरी में जो हज हुआ था उसमें हजरत अबू बकर ने क़यादत की थी मुसलमानों की तो मुसलमानों ने अपने तय हज किया था और मुशरिकीन भी अपने अपने रिचुअल्स अदा करने के लिए मस्जिद हराम में दाखिल हुए थे तो जब ऐलान बरात हुआ था तो उसमें ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई थी कि ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास ये लास्ट वार्निंग है ये लास्ट चॉइस है आपके पास अब के बाद यानी नेक्स्ट ईयर कोई मुशरिक भी मस्जिद हराम में ना तो दाखिल हो सकेगा ना उम्रा कर सकेगा ना हज और जो भी उनके अपने अपने हैं मनासिक वो कुछ भी अदा नहीं कर सकेंगे यानी यानी 10 हिजरी से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा व इन खिफ्तुम आइलतन और अगर खौफ हो तुमको मुफलिसी का असल में जब ऐलान बरात कर दिया गया और इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई कि अब मुशरिक मस्जिद हराम में दाखिल ही नहीं हो सकते तो बहुत सारे मुसलमानों के जहन में ये बात आई कि जब सारे लोग जमा हो जाते हैं मुशरिक भी मुस्लिम भी तो एक इतना अच्छा मौका मिलता है ट्रेड का बिजनेस का तो ऐसे में जब मुशरिकीन को मना कर दिया जाएगा वो यहाँ आ ही नहीं सकेंगे तो फिर हमारी जो ट्रेड है हमारे बिजनेस वो तो डाउन चले जाएंगे वो फ़ायदा जो हमें इससे पहले हो रहा था, वो तो अब ना होगा, क्योंकि इतना बड़ा इज्तिमा ही नहीं हो सकेगा।
تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوف بھی مسلمانوں کے دل میں دیکھ کر فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر خوف ہے تمہیں مفلسی کا تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی تم نے اس چیز کو لے کر بالکل پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا بھی۔ یعنی مشرکین تو نکل گئے وہاں سے، ان کے ساتھ تو ٹریڈ اور وہ جو فائدہ ہوتا تھا حج کے دنوں میں، وہ سب کچھ، یعنی وہ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، وہ وہیں سے چیزیں لی جاتی تھیں اور وہیں استعمال ہوتی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان قریب غنی کر دے گا تم کو۔ تو اس کے بعد اتنی زیادہ فتوحات ہوئیں، ایک فتح کے بعد دوسری فتح حاصل ہوتی گئی مسلمانوں کو، اور اس کے بدلے میں جو مال غنیمت ملا، اور جو قیدی آتے تھے، اور پھر قیدی جو فدیہ دے کر اپنی آزادی خریدا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں فائدہ دینے کے لیے کافی ہو گئی مسلمانوں کو۔ تو اتنا غنی ہو گئے تھے یہ لوگ کہ صدقہ لینے کے لیے کم لوگ بچے تھے اور دینے والے بہت زیادہ تھے۔ یعنی ایک وہ ٹائم بھی آیا تھا کہ سب کا دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ میں اچھے سے اچھا صدقہ کروں، لیکن دوں کس کو؟ سبھی تو خوشحال ہیں، کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ ان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ ہی کیا گیا تھا، اور یعنی یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے کہ مسجد حرام میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ ان کے پاس مسجد میں یہودی بھی آیا کرتے تھے، اور حضرت ثمامہ بن اسال کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک وہ مسلم نہیں ہوئے تھے تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھے رکھا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو پکڑ لیا گیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس کو قید کر لیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ یعنی ان کے لیے تو وہ ایک عام قیدی تھے، لیکن وہ یمامہ کے سردار تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے انتظام کیا جائے، جو کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے ان کو پیش کیا جائے، اور میری ہی اونٹنی کا دودھ صبح و شام ان کو پلایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا بھی کہ کیا خیال ہے آپ کا، آپ اسلام قبول کر لیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اگر آپ مجھے رہا کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، تو یہ ایک قدردان جو ہے وہ آپ کی قدر کرے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا، بہت مال دے گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو بے شک میں آپ کے بہت سارے ساتھیوں کا قاتل بھی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا تھا، اور پھر دوسرے دن بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کویسچن کیا کہ کیا خیال ہے ثمامہ؟ تو ثمامہ نے کہا کہ خیالات وہی ہیں جو کل تھے، یعنی جو کل جواب دیا تھا آج بھی وہی ہے کہ میں تو اسلام قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر تیسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہی کویسچن کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک جگہ پر گئے، انہوں نے غسل کیا اور واپس آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے انٹر ہوتے ساتھ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی انہوں نے اسلام کا اظہار کر لیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس طرح اسلام سے پہلے آپ میرے لیے سب سے بدترین دشمن تھے، یعنی آپ کا چہرہ مجھے پوری دنیا میں سب سے برا لگتا تھا اور آپ کا شہر بھی مجھے سب سے برا لگتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کا چہرہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ شہر بھی جو آپ کا شہر ہے۔ تو اس سب چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ دوسری مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حضرت ثمامہ بن اسال نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے
منع فرما دیا تھا. یعنی اس میں ڈفرینٹ آراء پائی جاتی ہیں. کچھ نے کہا کہ مسجد حرام میں نہیں انٹر ہو سکتے، باقی مساجد میں انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ نے کہا کہ مسجد حرام اگر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو باقی بھی مساجد ہے، اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ ہی کی وہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، تو وہاں کیسے یہ نان مسلمز انٹر ہو سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نان مسلمز مسجد حرام میں تو وہ جو حرم کی حدود ہے اس میں ہی انٹر نہیں ہو سکتے، تو باقی مساجد میں ان کا مطلب تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے. اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یا اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی. قاتلو جنگ کرو الذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر یوم آخرت پر، ولا اور نہیں یحرمون وہ حرام ٹھہراتے ما جو حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ولا اور نہیں یدینون دین بناتے دین الحق کی دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حتیٰ یہاں تک کہ یؤت الجزیہ کہ وہ دے دیں جزیہ عن یدن ہاتھ سے، وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون، صاد غین را اس کا روٹ ہے، صغیر بھی اسی سے ہے، صغرا بھی، یعنی یہ چھوٹے کے میننگ میں آتا ہے. تو جو چھوٹی چیز ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی تو وہ یہاں پھر ذلیل کے میننگ میں آ گیا کہ یدن وہم صاغرون. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. تو یہاں پہلے تو مشرکین سے قتل عام کا حکم دیا گیا، تو اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں. اچھا جزیہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ ایک وہ فکس اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ ایک متعین رقم ہے کہ جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی ریاست میں رہائش پذیر ہوں. یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹیکس ہے جو نان مسلمز کو مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزیہ. تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے اوپر ہوتی ہے. اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ اگر اسلامی حکومت نے نان مسلمز کے رائٹس کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہ کیا تو انہوں نے وہ جزیہ واپس بھی کیا ان لوگوں کو. اور یہود و نصارہ کیونکہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں یہ کہا گیا؟ حالانکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. دیکھیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا پھر ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہی وہ اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں. یعنی جو ان کے پریسٹ ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا اور حلال اور حرام کو ڈیفائن کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں بھی ہے. تو اس طرح ایک تو وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر اس توحید سے باہر نکل جاتے ہیں، اور دوسرا جب وہ اپنے یہ مجاور بنے بیٹھے ہیں ان کے جو دین کے، وہ جب حلال اور حرام کو اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ ایک شرک کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے. تو اس لیے ان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ تو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات نہیں مانتے، اللہ کی بھی بات نہیں مانتے، تو پھر کیسے ان کو کہا جائے کہ وہ تو ایمان والے ہیں؟ اور دیکھیں کہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو یہ کیسے اہل کتاب ہیں؟ کتاب تو توحید پر بیس کرتی ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں
ان کی جو بیس ہے یا ان کی جو کیا کہہ لیں بنیاد ہے وہ توحید پر قائم ہے۔ تو اگر یہ توحید کے ہی قائل نہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو اسی میں کنسیڈر کیا گیا اور ان کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ ولا یدینون یدین ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ دین بناتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ دے دیں جزیہ۔ اچھا، مشرکین کو کیا کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے جزیرہ عرب میں رہنا ہے تو مسلمان ہو کے رہنا پڑے گا، اگر نہیں اسلام قبول کرو گے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تم سے مطلب جنگ کی جائے گی اور تمہیں مار دیا جائے گا۔ لیکن ادھر یہود و نصارہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ تم نے اگر اس اسلامک اسٹیٹ میں رہنا ہے تو تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی تمہیں وہ ٹیکس دینا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر جو حکومت ہے وہ تمہارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے رہی ہے، تو تمہیں جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور جزیہ بھی آپ یہ بات کلیئر کر لیں کہ وہ صرف ان مردوں پر عائد ہوتا ہے کہ جو کماتے ہوں اور ہیلدی ہوں۔ اگر کوئی اپاہج ہے، کوئی اور کسی کو بیماری ہے، یا عورتیں یا بچے ہیں، ان پر جزیہ نہیں آئے گا، یعنی وہ اس کو پے کرنے کے رسپانسیبل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ آئیں یدیں وہم صاغرون، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو ادا کریں۔ جب کوئی چیز انسان اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے نا کہ مجھ سے بڑی ایک اتھارٹی ہے کہ جو مجھ سے میرا مال لے رہی ہے، تو اس طرح وہ مسلمانوں کی جو سپریم پاور ہے اس کو محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو ماتحت محسوس کریں گے۔ یعنی ان کو اگر اسلامی حکومت میں رہنا ہے، اسلامک اسٹیٹ میں رہنا ہے، تو ان کو وہ ٹیکس دینا پڑے گا اپنے ہاتھ سے، اور جب اپنے ہاتھ سے وہ ادا کریں گے تو وہ اس چیز کا دوسرے لفظوں میں اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ اب اگر انہوں نے رہنا ہے تو یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر یا حکومت بنا کر نہیں رہ سکتے، اب عام شہری کے طور پر یا پھر اپنے آپ کو دوسروں کے انڈر، مسلمانوں کے انڈر رکھ سکتے ہیں۔ وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں، یعنی وہ اب اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے۔ اب یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے انڈر ہیں۔ تو یہ مشرکین کے اور یہود و نصارہ کو ذرا سا ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا، ان دونوں میں ڈفرینس پیدا کیا گیا۔ اچھا، مشرکین کو تو اس لیے یہ حکم دے دیا گیا نا کہ اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی طرف تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے۔ اور جب کوئی نبی کسی امت کی طرف تشریف لے آتا ہے اور اپنے تمام معجزات دکھانے کے بعد، اپنی نشانیاں وہ دکھا لینے کے بعد بھی اپنی امت سے کوئی اچھا رسپانس نہ پائے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے عذاب ہی کی قسم تھی کہ ان کو اس جزیرہ عرب سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہود و نصارہ کا جو معاملہ ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ واضح کیا گیا اس آیت میں کہ ان کے ایمان باللہ کو بالکل غیر معتبر قرار دیا گیا، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یعنی یہ جو بیٹا ہونے کا اقرار کرتے ہیں کبھی حضرت عیسیٰ کے اور کبھی حضرت عزیر کے، تو اس یہ والی چیز جو ہے یہ ان کو مومنین سے یا مسلمانوں سے الگ کر دیتی ہے اور اہل ایمان سے نکال دیتی ہے۔ تو یہ اس عقیدے کا کلیئرنس کیا گیا اس آیت میں۔ تو سیکھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں اب ان کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی شرک کی آخری جڑ بھی جو ہے اس سے بھی پاک کر دیا جائے جزیرہ عرب کو، اور اسلام کی جو ایسی وہ اسٹیٹ بنے، ایسی اسلام کی کلیئر پکچر وہ شو کرے کہ جو پوری دنیا کو نظر آئے، ایک ایسی اسٹیٹ بنے کہ جو سب کے لیے ایک مشعل راہ ہو اور قابل رشک ہو کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر کوئی مشرک انٹر بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔